अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। नाज़रीन किराम, इस वक्त आप देख रहे हैं इक़रा टीवी पर लाइव Q&A का प्रोग्राम। मुफ्ती मोहम्मद अशफाक आपकी खिदमत में हाज़िर हैं और जैसा कि आप जानते हैं ये प्रोग्राम मंडे टू फ्राइडे पीर से लेकर जुमे तक इसी वक्त हुआ करता है और इस दूसरे हिस्से के अंदर आपके लिए लाइव कॉलों का सिलसिला जारी किया जाता है। अगर आपके जहन में कोई सवाल है तो स्टूडियो के नंबर पर फ़ोन करके मालूम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह आपके सवालों के जवाबात कुरान और सुन्नत की रोशनी में दिए जाएंगे। आज जो तज़किरा हुआ हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम का तज़किरा है। जब हज़रत नूह अलैहिस्सलाम इनकी शरारतों से ये उम्मीद लगा चुके, नाउम्मीद हो गए कि ईमान नहीं लाएंगे, अल्लाह ताला से दुआ की। क़ाल नूह रब्बी इन्नहुम असौनी वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु व वलदुहु इल्ला खसारा। ए मेरे रब, मैंने इनको दावत दी, समझाया, हर तरीक़े से इनके पास इनफरादी तौर पर, इज्तिमाई तौर पर, रात में, दिन में, लेकिन ये लोग नहीं माने। इन्होंने मेरी नाफरमानी की। वत्तबअू मन लम यज़िदहु मालुहु, उन लोगों की इत्तिबा की जिन्होंने इनको और ज़्यादा गुमराही पर डाल दिया। वमकरू मकरन कुब्बारा, बड़ी तदबीरें की, बड़े प्लान किए मेरे बारे में। वक़ालू ला तज़रुन्न आलिहतकुम वला तज़रुन्न वद्दन वला सुवाआ, ये भी प्रोग्राम बनाया कि ये पाँचों को छोड़ना मत। वद, यगूस, यऊक, नस्र, ये जो पाँच थे इनके माबूद जिनकी ये पूजा करते थे। आगे अल्लाह ताला से दुआ कर रहे हैं, ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, ए अल्लाह काफिरों को मिटा दे इस सफ़े से, हस्ती से ख़त्म कर दे। अल्लाह ताला ने नूह अलैहिस्सलाम की दुआ सुन ली और ये फरमाया कि जिब्राईल अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, ये कहा कि आप कश्ती बनाएं। नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बनाना नहीं जानते थे। जिब्राईल अलैहिस्सलाम ने रहनुमाई की। इंस्ट्रक्टर जिब्राईल अलैहिस्सलाम हैं और नूह अलैहिस्सलाम कश्ती बना रहे हैं। जब कभी वहाँ से काफिर गुज़रते तो मजाक उड़ाते। वस्नाइल फुल्का बिअयुनिना व वहयिना, अल्लाह ताला की तरफ से हुक्म हुआ कि आप कश्ती बनाएं और अब इन काफिरों की बात न करें, इनका किस्सा ख़त्म होने वाला है। वयस्नाउल फुल्का व कुल्लमा मर्रा अलैहि मलउम मिन कौमिही सखिरू मिन, कश्ती बनाते थे, जब कभी वहाँ से काफिर गुज़रते मजाक उड़ाते। कहाँ चलाएंगे इस कश्ती को, क्योंकि उस इलाके में कहीं पानी नहीं था, कोई नदी, कोई समंदर। कहने लगे आप कहाँ ज़मीन पर चलाएंगे इस कश्ती को। फरमाया नूह अलैहिस्सलाम ने कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे हो, एक दिन आएगा जब हम तुम्हारे मजाक का जवाब देंगे। जवाब देने का मतलब क्या है? तुम्हारे मजाक की सज़ा तुमको मिलेगी, वरना हम तुम्हारा मजाक नहीं उड़ाएंगे। इसको मुशाकला कहा जाता है कि जो लफ्ज़ सामने वाले ने इस्तेमाल किया है उसी को बतौर मुशाकले के इस्तेमाल किया जाए कि आज तुम हमारा मजाक उड़ा रहे, हम तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे, लेकिन हकीकत में मजाक उड़ाने की सज़ा उनको मिलेगी। एक कॉलर लाइन पर मौजूद है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी हेलो जी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। फरमाइए। छोटा सा सवाल है। जी, आप प्रोग्राम तो खैर माशाल्लाह बहुत अच्छा है, हमारे दिलों को मनवर करते हैं। जज़ाकल्लाह, माशाअल्लाह। और एक छोटा सा सवाल है, जैसे हम रोज़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जाएं तो हम औरतों को मुंह का पूरा नकाब करना चाहिए कि हिजाब और स्कार्फ काफ़ी है? ठीक है, इंशाल्लाह ये बताते हैं। जी अस्सलामु अलैकुम। और एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी आप बोलिए। जी वालेकुम सलाम जी, दुआ की दरख्वास्त है, दुआ करना आप। एक किस सिलसिले में कोई ख़ास मामला हो तो जी बता कोई दें। परेशानी है, उसके लिए आप दुआ करना मेरे लिए।
ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا اور کریں گے۔ پراپرٹی کے لیے آپ نے کل بتایا تھا جو کچھ سورۃ حج کی آیت وہ مجھے سمجھ نہیں آئی، دوبارہ بتا سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں گے انشاءاللہ۔ پراپرٹی بیچنے کے لیے۔ ٹھیک ہے، اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ Walaikum salam. جی I just wanted to know what the ayat is for when trying to buy a house to make it easier. اوکے انشاءاللہ I will tell you۔ السلام Also, علیکم۔ one more thing. Are you interpreting the meaning of dreams today? Not today, on Wednesday انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب میں ایک سوال پوچھنا ہوں نا، جی اور میرے بچوں کے بہت پرابلم ہے نا، اس کے کام سے بہت کوشش کرتی ہے نا، اس کے کام نہیں ملنا، اس کے ایک وظیفہ یا قرآن کے صورت میں دیکھتی ہے نا ٹھیک ہے، تو اور آپ سے مہربانی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سب سے پہلا جو سوال کیا ہماری ایک بہن نے کہ روضہ پاک پر جب حاضر ہوتے ہیں تو مکمل حجاب کے ساتھ، اس کا جواب ہے کہ جی ہاں، حجاب کے ساتھ حاضر ہوں گے ہم، جو عورتیں حاضر ہوتی ہیں، اور ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوں، وہاں دوڑنا بھاگنا نہ ہو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں جب جائیں تو یوں سمجھیں کہ ہم مجلس میں جا رہی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں وہاں پر اور ہم ان کی مجلس میں جا رہی ہیں، اس تصور کے ساتھ ایک ایک قدم بڑھائیں۔ سنا ہے کہ جو عورتوں کا سیکشن ہے جب وہاں کھولا جاتا ہے وہ حصے کو تو بڑی بھگدڑ مچتی ہے، عورتیں دوڑتی ہیں، بھاگتی ہیں، گرتی ہیں، یہ نہ کریں۔ کیا اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجلس میں موجود ہوں تو لوگ اس طرح جائیں گے؟ آپ کس ادب اور احترام کے ساتھ جائیں گی؟ ٹھیک اسی طرح کا ادب اور احترام اس وقت کی حاضری میں بھی ہو، کیونکہ ہمارا عقیدہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم باحیات ہیں، قبر میں زندہ ہیں۔ حدیث میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو میری قبر پر آ کر درود پڑھتا ہے میں اس کا سلام کا جواب خود دیتا ہوں، جو مجھ پر سلام پیش کرتا ہے، اور جو دور ہیں ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتے مقرر فرمائے ہیں جو مجھ تک ان کا سلام اور درود پہنچاتے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار پر حاضر کے وقت بڑا ادب، بڑا احترام۔ ایک شاعر کہتا ہے کہ یہ ایک ایسی بارگاہ ہے جہاں سانس سے زیادہ آہستہ قدم رکھے جائیں، جیسے سانس کی آواز نہیں آتی، چپکے چپکے انسان قدم بھی آہستہ رکھے جائیں۔ اس ادب اور احترام کے ساتھ حاضر ہوں گے تو پھر اس کا اجر و ثواب بھی ملے گا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہوں گے، اور پردے کا اہتمام کیا جائے۔ دوسری ہماری بہن نے جو دعا اس سے پہلے بتائی تھی سورہ حج کی، سورہ حج میں جب آپ کھولیں گی یہ رکوع شروع ہوتا ہے وَإِذْ بَوَّأْنَا لِإِبْرَاهِيمَ مَكَانَ الْبَيْتِ، 17واں پارہ آدھے کے بعد یہ صورت ہے، اور اس صورت کے اندر تقریباً 4 رکوع کے بعد یہ آیت آئے گی۔ وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ، جو آیت پڑھنی ہے وہ یہ ہے، واو سے شروع ہوتی ہے وَأَذِّن فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ یأتوک رجالا وعلی کل ضامر یأتین من کل فج عمیق۔ اس آیت کو پڑھنے کا بتایا تھا اس وقت کہ اللہ تعالیٰ تمہارے لیے جو پراپرٹی کا بیچنا ہے انشاءاللہ آسان کرے گا۔ دوسری ہماری بہن نے جو پوچھا مکان خریدنے کے بارے میں، اس سے پہلے بتائی تھی دعا، سورہ اعراف پارہ نمبر 8 اس کی آیت نمبر 10 ہے وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ۔ بس یہ آیت وَلَقَدْ سے شروع ہوگی، تشکرون پر ختم ہوگی، آیت نمبر 10۔ اس کو روزانہ پڑھیں 100 مرتبہ، درود شریف شروع میں اور آخر میں 11 مرتبہ، تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کے لیے مکان کا خریدنا آسان فرمائے۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، آپ لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ٹی وی کی آواز بند کر دیں آپ۔ اور ایک کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مولانا صاحب کیسے ہیں؟ الحمدللہ، آپ ٹھیک ہیں؟
اللہ کا شکر سر. یہ پوچھنا ہے کہ میرا ایک بھتیجا سپر اسٹور پہ کام کر رہا ہے آج. جی ہم لوگ کنفیوز ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں وہاں پہ شراب وغیرہ بکتی ہے تو وہ اس کی کمائی جو لے کے آتا ہے وہ حرام ہے. یہ اس کے بارے میں کچھ بتا دیں پلیز. ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. چوتھا ایک سوال آیا تھا کہ بچے پریشان ہیں اور ان کو کام نہیں مل رہا ہے. ایک تو یہ عمل جو اس سے پہلے بھی بتایا تھا سورہ مائدہ والا عمل، حق تعالیٰ ان کو روزی دے گا انشاءاللہ. یہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہ دعا کی تھی، ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء، اے اللہ ہم پر آسمان سے روزی نازل فرما، دسترخوان نازل فرما، پکا پکایا کھانا نازل فرما. یہ آیت 7ویں پارے کی سورہ مائدہ میں آیت نمبر 114 ہے، 114. اس آیت کو 41 ٹائمز پڑھیں اور شروع میں آخر میں درود شریف پڑھیں 11 مرتبہ اور دعا کریں، اور چلتے پھرتے یا رزاقو یہ پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ رزق آسان کر دے گا. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. خیریت سے آپ؟ جی مجھے یہ پوچھنا تھا. جی آپ ٹی وی کی آواز بند کر دیں. آلرائٹ. جی مجھے یہ پوچھنا تھا کہ میرے ہاتھ میں جیسے نشان ہے، جی 2 مہینے ہو گئے جیسے کسی نے کاٹا ہے. اچھا چھوٹے چھوٹے ریڈ رنگ میں پھر کالے پڑ جاتے ہیں. اب 2 مہینے سے میرا یہ ہے کہ روزانہ کا میرا ایسا ہوتا ہے کہ کوئی چیز میرے چھو رہا ہے یا کاٹ رہا ہے. اچھا پورے بدن میں ایسا محسوس ہوتا ہے؟ اس سے جلن ہوتی ہے مجھے، اور مطلب ہے کہ دن میں کتنی دفعہ ہو جاتا ہے. کوئی بات نہیں. میں نے کسی سے ایسے ہی پوچھا تھا تو کسی نے کہا تمہارے اوپر کوئی کاٹ کر رہا ہے. ٹھیک ہے انشاءاللہ اس کا بتاتے ہیں. تو مجھے آپ پڑھنے کے لیے بتا دیں کوئی چیز. میں رات کو ویسے کافی ماشاءاللہ آیت الکرسی اور الحمد شریف اور یہ وہ پڑھ کے میں سوتی ہوں باقاعدہ. چلو انشاءاللہ کوئی عمل بتاتے ہیں آپ کے لیے خاص طور پر. جی مجھے کوئی آیت ایسا زیادہ یاد نہیں رہتی. آیت بتا دیں، سپارہ بتا دیں اور اس کا نمبر تو میں لکھ لوں گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. السلام علیکم. مولانا صاحب ابھی آپ نے آیت بتائی تھی یہ نا جو مکان خریدنے کی. جی سورہ اعراف آیت نمبر 10. سورۃ اعراف آیت نمبر 10. پارہ نمبر 8. شکریہ بہت بہت. جی پارہ نمبر 8 ہے وہ. پارہ نمبر 8 ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. یہ جو سوال آیا ہے کہ بھتیجا کام کرتا ہے آزدہ میں. دیکھیے آزدہ والے زیادہ چیزیں جو بیچتے ہیں وہ حرام نہیں ہیں، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ جو کام کر رہا ہے یہ خود بیچ نہیں رہا ہے، یہ تو گزار رہا ہے. اس لیے اس کی گنجائش ہے، آپ اس میں شک نہ کریں. اگر ایسی کوئی شاپ ہو جس میں یہ خود شراب بیچنے والا ہو، اگر آپ کے پاس کوئی کمپلین آتی ہے، آپ کو کوئی کمپلین ہوتی ہے تو آپ اس کے پاس دوبارہ نہیں جاتے، کسٹمر سروس میں جاتے ہیں. آپ ڈائریکٹ آزدہ کے مینیجر سے کانٹیکٹ کرتے ہیں. یہ بیچ نہیں رہا ہے، یہ گزار رہا ہے. اس لیے اس بارے میں شک نہ کریں. حق تعالی شانہ اس کو رزق حلال عطا فرمائے اور آپ فکر نہ کریں. ہماری جو بہن نے پوچھا ہے ہاتھ میں نشان محسوس ہو رہا ہے، ایسا لگتا ہے کہ کاٹا ہے کوئی، اور سوئی جیسی چبھن محسوس ہوتی ہے پورے بدن میں. اس کے لیے بہترین عمل یہ ہے کہ آپ جو آیت الکرسی وغیرہ پڑھتی ہیں صبح میں بھی پڑھیں اور شام میں بھی پڑھیں. قل اعوذ برب الفلق، قل اعوذ برب الناس، یہ 2 صورتیں ساتھ میں ملا لیا کریں. گویا پہلے آیت الکرسی، قل اعوذ برب الفلق، پھر قل اعوذ برب الناس، اور سورہ مؤمنون کی آخری 4 آیتیں. یہ 18ویں پارے میں سورہ مؤمنون ہے، وہ جب ختم ہوتی ہے اس کی لاسٹ 4 آیت، اس کو روزانہ آپ 41 ٹائمز پڑھیں. انشاءاللہ یہ تکلیف ختم ہو جائے گی. حق تعالی شان وہ آپ کو صحت کاملہ عاجلہ عطا فرمائیں. حضرت نوح علیہ السلام نے کشتی بنائی. تذکرہ چل رہا تھا نوح علیہ السلام کا.
قوم نے مذاق اڑایا، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کا جواب دیا جائے گا، مذاق کا جواب۔ قال ان تسخروا منا فإنا نسخر منكم كما تسخرون فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم۔ تم جان لو گے کہ کون رسوا ہونے والے عذاب کا مستحق ہو رہا ہے، کس پر عذاب نازل ہو رہا ہے، یہ تم کو پتہ چل جائے گا۔ ایک کالر لائن پر موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہلو، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، خیریت سے آپ؟ جی ٹھیک، آپ ٹھیک ہے؟ الحمدللہ، فرمائیے۔ جی میرا نام عرفات ہے۔ جی 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 میری 4 مہینے سے میری وائف جو ہے نا وہ گھر سے چلی گئی ہے، اللہ، ساتھ میں بچوں کو بھی لے گئی ہے، ٹھیک ہے انشاءاللہ۔ اور میں گھر پہ اکیلا ہوں، اور جب بھی میں اس کے ساتھ رابطہ کرنا چاہتا ہوں تو وہ مجھے دھمکیاں دے رہی ہے، میں تمہیں چھوڑ دوں گی۔ اللہ، ٹھیک ہے انشاءاللہ بتاتے ہیں، آپ دیکھتے رہیں پروگرام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو حضرت نوح علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے پھر بتایا کہ آپ حتیٰ اذا جاء امرنا وفارت تنور، علامت یہ ہے کہ تنور سے پانی ابلنا شروع ہوگا۔ آپ اپنے ایمان والے ساتھیوں کو لے کر اور جو جانور ضرورت کے ہیں ان جانوروں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، مفتی صاحب کیسے ہیں آپ؟ الحمدللہ، آپ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ۔ مفتی صاحب چھوٹا سوال ہے، میرا ایک دوست ہے وہ ڈرگ پہ ہے۔ کیا ہے وہ ڈرگ پہ ہے، جو ہیروین نہیں ہے؟ جی جی، ڈرگز ہے۔ ہاں، اس کے لیے کوئی قرآن سے کوئی آیت ہو تو پانی میں دم کر کے مل سکتی ہے؟ وہ خود بھی پڑھ سکے گا؟ وہ پڑھ نہیں سکتا ہے، لیکن ہم پڑھیں گے انشاءاللہ، پانی میں پھونک کے اس کو بتائیں گے بھی، لیکن just to help the cause۔ ٹھیک ہے انشاءاللہ بتا دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نوح علیہ السلام کو اللہ نے بتلا دیا کہ اپنے ساتھیوں کو لے کر، ضرورت کے جانور کو لے کر، یہ جو مشہور ہے کہ نوح علیہ السلام نے اتنی بڑی کشتی بنائی تھی کہ اس میں تمام مومنین، تمام جانور، تمام کیڑے مکوڑے، تمام سانپ بچھو سب کو بھر لیا تھا۔ یہ صحیح نہیں ہے۔ ایسے جانور جن سے انسانی ضرورت وابستہ ہے، گھوڑا ہے، گائے ہے، بکرا ہے، بکری ہے، مرغا ہے، مرغی، اس طرح کے جانور وہ حضرت نوح علیہ السلام نے اندر رکھ لیے کشتی کے اندر۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ مفتی صاحب، مجھے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ آپ نے سورۃ مائدہ کی آیت 114 جو ہے وہ رشتوں کے لیے بتائی تھی۔ جی جی، تو ابھی آپ نے ملازمت کے لیے بتائی ہے، تو یہ کس کے لیے؟ اس کا بھی فائدہ ہے، اس کا بھی فائدہ ہے، کیونکہ رشتے بھی آسمان سے اللہ کی طرف سے آتے ہیں، ملازمت بھی اللہ کی طرف سے آتی ہے۔ ٹھیک ہے، اسی لیے میں نے ترجمہ بھی بیان کر دیا کہ اللہ سے مانگا ہے، تیار آسمان سے کھانا اترا تھا عیسیٰ علیہ السلام کے لیے۔ ٹھیک ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ تو نوح علیہ السلام نے وہ جانور لیے جن کی انسان کو ضرورت پیش آتی ہے کہ جس وقت یہ سیلاب ختم ہوگا اس وقت انسانوں کو جن جانوروں کی ضرورت ہے وہ جانور ساتھ میں لے لیے۔ باقی اس کے بعد جو جانور ہیں وہ تو اللہ نے پھر سے بنا دیے۔ پھر یہ اختلاف ہے کہ یہ جو سیلاب آیا تھا یہ عمومی تھا، پوری دنیا پر تھا، یا صرف اس علاقے میں تھا۔ تو دونوں قول ملتے ہیں علماء کے کہ صرف اس علاقے میں تھا جہاں پر نوح علیہ السلام اور ان کی قوم آباد تھی، اور وہ ایریا تقریباً 100,000 اسکوائر مائل کا تھا۔ یہ بہت بڑا ایریا ہے وہ بھی۔ ایک اور کال لے لیتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی وعلیکم السلام۔ خیریت سے آپ؟ جی ٹھیک ہے، اللہ کا شکر، آپ سنائیں۔ الحمدللہ، فرمائیے۔ جی میرا سوال ہے کہ میں عدت میں ہوں، میری 57 ایج ہے، تو میں بیوہ عورت ہوں، تو میں نے عدت کے بارے میں پوچھنا تھا۔ گھر میں میرے بچے ہیں، کوئی بڑا نہیں ہو، تو کوئی بندہ فیملی کے ساتھ آتا ہے جو میرے ہسبینڈ کے دور کے رشتہ دار ہیں، اچھا، ان کے ساتھ میرا بیٹھنا کیسا ہے؟ اور کوئی بڑا نہیں ہے گھر میں؟ جی اور کوئی بڑا نہیں ہے، مطلب بچے لوگ ہیں تو یہ تو پھر بڑوں کے ساتھ نہیں بیٹھتے نا، تو وہ اپنی مطلب فیملی کے ساتھ آتے جاتے ہیں، اچھا، تو ان کے ساتھ میرا بیٹھنا کیسا ہے؟ ٹھیک ہے، بتا دیں۔ ایک چیز اور میں نے پوچھنی تھی، اگر یہ عورت اچھی طرح اپنی عدت پوری کرے تو اس کا کیا کوئی اس کو ثواب ملتا ہے، ریزن ہوتا ہے؟
ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا ہسبینڈ کے دیں. لیے یا وائف کے لیے. جی انشاءاللہ. اور کیا مطلب چیزیں ہیں جو عدت میں ان چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے. ٹھیک ہے. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مفتی صاحب ٹھیک ہیں آپ؟ الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ بس ٹھیک ہے الحمدللہ. میں نے کل آپ کو تکلیف دینی، میں نے کل آپ سے پوچھا تھا کہ جو پراپرٹی فروخت کرنے کے لیے تو مجھے وہ سورہ الحج کی کون سی آیت، وہ پہلی آیت جو شروع میں آپ کو بتا دیا نا کہ آیت، وہ آپ یہ بتا دیجیے پلیز، اور دعاؤں میں یاد کیجیے، ضرور دعا بھی کیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اور ایک کالر لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سب کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے الحمدللہ. آپ کیسی ہیں؟ جی الحمدللہ. آپ کا پروگرام بہت اچھا ہے. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے نا مدینہ رہنا ہے، وہاں کے اللہ موت دے، اس کے لیے میں روزانہ صلاۃ الحاجات بھی پڑھتی ہوں، درود شریف کی بہت کثرت کرتی ہوں، ماشاءاللہ نماز کی پابندی سب کچھ کرتی ہوں. تو آپ مجھے کوئی وظیفہ بتائیں کہ بس اللہ مجھے وہاں بسا کے وہاں کی موت نصیب ہو جائے گا. انشاءاللہ دعا کرتے ہیں. یہی تمنا ہے. بتا دیں بہت انشاءاللہ. دعا کرتی ہیں آپ بھی میرے خوشی بھی دعا کریں انشاءاللہ. السلام علیکم. جی. اور دوسرا سوال میرا یہ ہے، صلاۃ التنجی نہ پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے وہی بتاتے ہیں، وہی بتاتے ہیں انشاءاللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. جی ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی میری بہن کے بارے میں آپ سے پوچھنا تھا کہ اس کے پاؤں میں بہت زیادہ درد ہے. اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. ٹھیک ہے انشاءاللہ یہ بتا دیں. اور میری بہن کے بچے جو ہے نا، اس کی آنکھ کی نظر بہت کمزور ہے، اس کے لیے کوئی وظیفہ بتا دیجیے. نظر کمزور ہے؟ جی بہت کمزور ہے. ٹھیک ہے. اور بیٹی جو ہے نا، اس پر اس میں ایکسما ہے. ایکزیما بھی ہے؟ ٹھیک ہے اس کو بتا دیں انشاءاللہ. السلام علیکم. اور ایک کالر لائن پر موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی ماشاءاللہ بہت اچھا بتا رہے ہیں. ماشاءاللہ جزاک اللہ. نوح علیہ السلام کا یہ مجھے ذرا بتائیے کہ اس وقت نوح علیہ السلام کہاں تھے، کس علاقے میں تھے؟ ٹھیک ہے اور یہ بتا دیں. یہ جودی پہاڑ کہاں ہے؟ ٹھیک ہے بتا دیں. السلام علیکم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. مولانا صاحب یہ میں چاشت کی نماز کے بارے میں پوچھنا چاہ رہی تھی. جی تو یہ تو ٹائم کا تو آپ نے کل بھی بتایا تھا. جی بتایا تھا. تو لیکن یہ میں پوچھنا چاہ رہی تھی کہ آپ چاشت کی نماز ہر روز پڑھ سکتے ہیں یا صرف جمعرات کو پڑھ سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے بتا دیں انشاءاللہ. اور ایک کالر لیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی آپ ادھر بات کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. فرمائیے. جی مولانا صاحب مجھے یہ پوچھنا تھا کہ کچھ دن پہلے میں نے چاکلیٹ لے کے آئی تھی باہر سے. اچھا. جیسے پوڈنگ بنی ہوتی ہے تو اس ٹائم تو بچوں نے کھا لی وہ پوڈنگ، تو بعد میں جیسے میں دیکھ رہی تھی انگریڈینٹ تو اس پہ لکھا ہوا تھا پورک جیلیٹن. تو آف کورس میں الحمدللہ بہت کوشش کرتی ہوں کہ ویجیٹیرین ہو یا کچھ ایسا نہ ہو، لیکن بس اس دن مسٹیک ہو گئی. تو اب مطلب اس کے لیے اگر بے دھیانی میں اس طرح ہو جائے تو کیا ہے؟ ٹھیک ہے بتاتے ہیں انشاءاللہ. اور دوسرا جیسے میری بیٹی 10 ایئرس کی ہے، نماز ماشاءاللہ وہ پڑھتے ہیں لیکن بہت جلدی. تو اب میں سوچ رہی تھی کہ یعنی اب مجھے اس کو سختی کرنی چاہیے. 10 سال کی وہ ہو چکی ہوئی ہے. ٹھیک ہے کہ جیسے بھی وہ پڑھ رہے ہیں. ٹھیک ہے انشاءاللہ بھی بتاتے ہیں آپ کو. پروگرام دیکھتی رہیں. السلام علیکم. ناظرین کرام اس وقت آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی پر لائیو Q&A کا پروگرام. بہت سے سوالات آ چکے ہیں، انشاءاللہ بریک کے بعد اس کے جوابات دیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.